बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आपको दिलचस्प और बेहतरीन कहानियाँ सबसे पहले मिलें। पार्सल, एक रूह के इंतकाम की खौफनाक दास्तान। सुबह सुबह केवन को बजरिया डाक एक पार्सल मौसूल हुआ। इसके बारे में वो कतन नहीं जानता था कि वो किस तरफ से आया है। पार्सल के ऊपर कोई नाम और वापसी का पता भी दर्ज नहीं था। बॉक्स के अंदर 3 फीट की हामिल एक इंतहाई शानदार गुड़िया मौजूद थी, जिसके लंबे लंबे भूरे बाल थे और उसके चेहरे पर मौजूद सब्ज आंखें असली होने का गुमान देती थी। गुड़िया के चेहरे की साख को इस तरह बनाया गया था कि वो देखने वाले की पसंदीदगी हासिल कर सके। समझ से बिल्कुल बाहर था कि भला कौन इसे ऐसी लड़कियों वाली गुड़िया भेज सकता है। इसने बॉक्स में से गुड़िया को बाहर निकाला। जब ही इसे गुड़िया पर एक कार्ड दिखाई दिया जिस पर दर्ज था, तुम्हारे लिए। केविन ने वो कार्ड बॉक्स पर से उतारा और खोलकर पढ़ने लगा। अब जबकि मैं तुम्हें ढूंढ चुकी हूँ, तो अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। कार्ड पढ़ते वक्त केविन को अपने ऊंचे लहजे का एहसास नहीं हो रहा था कि वो ऊंची आवाज में कार्ड पढ़ रहा है। इस अजीबो गरीब तहरीर ने केविन को शशोपंच की सी कैफियत में मुब्तला कर दिया था। वो गौर से कार्ड को उलट पलट करके देख रहा था कि दफातन एक अजीब सा खौफनाक एहसास ना जाने कहां से इसके दिमाग में जड़ पकड़ता चला गया कि कहीं से दो आंखें इसे घूर रही हैं। इसने बेख्तियार कार्ड पर से नजरें हटाकर गुड़िया की जानिब देखा तो ये देखकर इसे झुरझुरी सी आ गई कि गुड़िया ठीक इसकी आंखों में ही झांक रही थी। ये एहसास इसके लिए अजीब था क्योंकि केविन ने इसे बॉक्स से निकाला था तो इसे याद था कि गुड़िया का सर नीचे को झुका हुआ था। मगर इससे भी ज्यादा अजीब और सनसनीखेज हकीकत ये थी कि गुड़िया यूं दिखाई दे रही थी गोया मुश्किल से अपनी हंसी जब्त कर रही हो। इसके चेहरे पर इस तरह की मुस्कुराहट थी जो कह रही हो, मेरे पास एक राज है। केवन ने इस एहसास को अपने सर से झटका और कार्ड टेबल पर रखने के बाद इस गुड़िया को उठाकर ड्राइंग रूम में ले आया और एक कोने में इसने उसको खड़ा कर दिया। ऐसा करने के बाद वो अपने ही फ्लैट में इधर से उधर बेमकसद घूमता रहा ताकि वो अपने ऊपर छाए इस खौफनाक एहसास को झटक सके जो इस गुड़िया की वजह से इस पर हावी हुआ था। वो दिल ही दिल में खुद को समझाता भी रहा कि वो एक मर्द है, इसे इस तरह एक गुड़िया से खौफजदा नहीं होना चाहिए। कुछ देर कबल इसे एहसास हुआ कि वो महज इसका वहम था और कुछ भी नहीं। आज पीर का दिन था। केविन ने ऑफिस से छुट्टी कर रखी थी क्योंकि कल शाम से इसकी तबीयत कुछ नासाज थी। मगर अब इसे अकेले घर में बोरियत होने लगी। वो वक्त गुजारी के लिए टीवी देखता रहा। 2 बजे के करीब इसने अपनी बड़ी बहन ग्रेस के घर जाने का इरादा किया जो शादीशुदा थी। ग्रेस के अलावा इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ग्रेस की शादी से पहले वो दोनों एक एक दूसरे के बेहद नज़दीक हुआ करते थे और शादी हो जाने के बाद भी इनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया था। अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से बाहर आकर केविन ने एक टैक्सी वाले को इशारा किया और इसमें विराजमान हो गया। ठीक 15 मिनट बाद टैक्सी वाले ने इसे इसकी मतलूबा जगह पर पहुंचा दिया। केविन ने टैक्सी से बाहर आकर टैक्सी वाले को किराया अदा किया और इसका शुक्रिया अदा करके अपार्टमेंट की बिल्डिंग की जानिब बढ़ गया। इसने बिल्डिंग की लिफ्ट में पहुंचकर 4th फ्लोर का बटन पुश किया। अगले ही लम्हे वो 4th फ्लोर पर मौजूद था।
وہ یہ سوچتا ہوا لفٹ سے باہر آ گیا کہ گریس اسے اس وقت اچانک دیکھ کر کتنی خوش ہو جائے گی۔ گریس کی شادی محبت کی تھی اور کیون کو بھی اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ گریس کے شوہر میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جو انکار کا باعث بنتی۔ لہٰذا جب شادی سے پہلے گریس نے اپنے ہونے والے شوہر فریڈی کو کیون سے ملوایا تو کیون پہلی ہی ملاقات میں اس سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے دونوں کا بھرپور ساتھ دیا اور یوں محبت کا انجام خوبصورت شادی کے بندھن پر ہوا۔ کیون نے گریس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر دستک دی اور پھر چند لمحے بعد اندر گریس کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ گریس، میں ہوں کیون۔ کیون نے جواب دیا تو اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا گیا۔ گریس اپنے سامنے کیون کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ کیون، تم یوں اچانک ہو یہاں؟ چونکا دیا نا؟ کیون مسکراتا ہوا بولا اور دونوں بہن بھائی آپس میں بغل گیر ہو گئے۔ تم 100 سال جیو گے، قسم سے مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی اور دیکھو تم چلے آئے، گریس خوشی سے بولی۔ گریس جواں سال خوبصورت لڑکی تھی، اس کے چہرے کی تازگی اور شگفتگی بتا رہی تھی کہ وہ اپنی شادی سے بہت خوش ہے۔ کیون نے ہنستے ہوئے گھر کا دروازہ بند کیا اور صوفے پر آ کر براجمان ہو گیا۔ گریس بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیون، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تم آج آفس نہیں گئے ہو؟ گریس نے کیون کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے اسے ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی کی فکر رہتی تھی۔ کل شام سے ہلکا سا بخار ہے، آج صبح اٹھا تب بھی طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، اس لیے چھٹی کر لی، مگر اب کافی بہتر ہوں، کیون نے جواب دیا۔ ایک تو تم بھی نہ اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ خیر، تم بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو، اب ہم اکٹھے لنچ کریں گے۔ یقیناً تم نے ناشتہ نہیں کیا ہوگا، میں کھانا لگاتی ہوں، گریس کہتی ہوئی صوفے سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ گریس گھر میں اکیلی ہی تھی، فریڈی کام پر گیا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گریس نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا اور دونوں بہن بھائی کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانے کے دوران گریس نے کیون سے پوچھا، کیسی جا رہی ہے زندگی؟ ویسی ہی جیسے پہلی تھی، کیون نے چاول کھاتے ہوئے جواب دیا۔ کیون، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آخر کب تک باہر ہوٹلوں کا کھانا کھاتے رہو گے؟ اپنے آپ کو مرد الزام ٹھہرانا چھوڑ دو اور ایک نئی زندگی شروع کرو۔ شادی کر کے تمہیں کافی آرام مل جائے گا، آنے والی تمہارے سب کام کر دیا کرے گی، گریس نے سمجھاتے ہوئے فکر مند لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو گریس کہ اب دوبارہ شادی نہیں کر سکتا، میں چاہ کر بھی اس مشکل وقت کو بھلا نہیں پاتا جو مجھ پر گزرا، کیون نے اداس لہجے میں کہا۔ بس بہت ہو گیا کیون، تمہیں یہ سب بھولنا ہوگا، تمہاری بیوی کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں تمہیں اب اس حالات میں اور نہیں دیکھ سکتی، بہن ہوں تمہاری، بڑی بہن، تمہاری فکر مجھے نہیں ہوگی تو اور کسے ہوگی؟ گریس نے سنجیدہ مگر فکر مند لہجے میں کہا۔ کیون نے گریس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف رہا۔ گریس جانتی تھی کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا گریس نے بھی اس معاملے میں مزید بات کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے اس معاملے پر کیون سے مزید بحث کی تو وہ کھانا چھوڑ کر چلا جائے گا، اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا پیارا بھائی یوں ناراض ہو کر چلا جائے جو اس سے خراب طبیعت ہونے کے باوجود اتنے پیار سے ملنے آیا تھا۔ کیون نے بھی ایلا سے محبت کی شادی کی تھی، کیونکہ جہاں کام کرتا تھا ایلا بھی وہیں جاب کرتی تھی۔ دونوں میں دوستی ہو گئی جو جلد محبت کا روپ دھار گئی۔ ایلا کا اپنی ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، نے کیون کو اپنی ماں سے اور کیون نے ایلا کو اپنی بہن گریس سے ملوایا۔ دونوں ہی خواتین کو ان کا انتخاب بہت پسند آیا، یوں شادی بغیر کسی رکاوٹ کے آرام سے ہو گئی۔
کیون اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت خوش تھا۔ ایلا جاب چھوڑ کر ہاؤس وائف بننے کو ترجیح دی اور گھر کا سارا نظام سنبھال لیا۔ گریس اور ایلا میں خوب بنتی تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، سب اپنی زندگی سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ مگر گریس کی شادی کے کچھ ماہ بعد اچانک ایلا کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگے، جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ وہ غصے سے چیختی چلاتی، گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر ادھر پھینکتی، تو کبھی کمرے کے کسی کونے میں چپ چاپ پڑی رہتی، نہ کچھ کھاتی، نہ پیتی اور نہ ہی کسی سے بات کرتی، حتیٰ کہ مہینوں مہینوں نہاتی بھی نہیں۔ کیون کے لیے یہ تمام صورتحال نہایت تکلیف دہ اور پریشان کن تھی۔ وہ ایلا سے بہت محبت کرتا تھا، اسے اس حال میں دیکھ نہ سکتا تھا اور اب اکثر حیران و پریشان رہنے لگا تھا کہ اچانک ایلا کو کیا ہو گیا ہے۔ اس نے اس کی محبت میں ہر وہ کچھ کیا جو اس کے بس میں تھا۔ اس نے ایلا کو ایک بہت اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، مگر ہر ڈاکٹر نے یہی کہا کہ ایلا دماغی طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور اب وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکے گی۔ کیون کے لیے یہ انکشاف کسی موت سے کم نہ تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ جہاں تک ممکن ہو سکا اس نے ایلا کے لیے سب کچھ کیا، بلکہ اپنی بساط سے بھی زیادہ کیا۔ ایسے میں اس کی بہن اور اس کے شوہر نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ ان سب کی سمجھ سے یہ بالا تر تھا کہ اچھی بھلی تندرست لڑکی جس کو کبھی کوئی دماغی عارضہ لاحق نہ ہوا، اسے اچانک سے پاگل پن کے دورے کیوں پڑنے لگ گئے، اور نتیجے میں کہ وہ پاگل ہو گئی۔ ایلا کی ماں کا کہنا تھا کہ اس کی بیٹی دماغی طور پر بالکل صحت مند تھی، اسے کبھی بھی کسی قسم کے دورے نہیں پڑے تھے۔ شادی کے بعد نہ جانے کس کی نظر اس کی ہستی بستی خوشیوں کو لگ گئی۔ ایلا کی ماں اپنی بیٹی کو زیادہ دیر اس حالت میں نہ دیکھ سکتی تھی اور داغ مفارقت دے گئی۔ ایسے موقع پر یہ سانحہ بھی اس گھرانے کے لیے بہت بڑا تھا۔ انہوں نے جیسے تیسے کر کے ایلا کی ماں کی تدفین کر دی۔ کیون نے 4 سال ایلا کا پاگل پن برداشت کیا۔ اس کے بعد اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ گریس بھی اب وقتاً فوقتاً اس سے کہنے لگی، ایلا کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، بہتر ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ کیون کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا، مگر اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا دل پر جبراً پتھر رکھ کر اس نے ایلا کو دماغی امراض کے ہاسپٹل میں داخل کروا دیا، اس سوچ کے پیش نظر کہ وہاں اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے گا۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار لازمی ایلا سے ملنے کے لیے ہسپتال جایا کرتا تھا، مگر یہ دیکھ کر اسے نہایت دکھ کا احساس ہوتا تھا کہ ایلا بہتری کی جانب جانے کی بجائے مزید ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر ایک دن اچانک کیون کو اطلاع ملی کہ ایلا ہاسپٹل کے بستر پر ہی دم توڑ گئی ہے۔ یہ خبر کیون پر پہاڑ بن کر گری تھی۔ وہ فوراً سے پیشتر ہاسپٹل پہنچا اور بیڈ پر پرسکون لیٹی ایلا کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ گریس اور فریڈی اسے تسلیاں دیتے نہ تھکتے تھے، مگر اس کے بے چین دل کو قرار کہاں تھا۔ یوں لگتا تھا گویا ابھی اس کا دم نکل جائے گا۔ ایلا کے ساتھ اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن وہ ایلا کے ساتھ صرف 1 ہی سال خوشی کا گزار سکا تھا۔ شادی کے دوسرے سال اس کی ہستی بستی زندگی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی اور یہ سلسلہ 4 سال تک جاری رہا۔ وہ اسی امید پر ایلا کا ہاتھ تھامے ہوا تھا کہ شاید ایک دن ایلا ٹھیک ہو جائے اور وہ دونوں ایک بار پھر سے اپنی وہی زندگی شروع کر سکیں گے جس طرح پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ایلا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر منو مٹی تلے جا سوئی۔ پہلے ایلا پاگل تھی تو کیا ہوا، وہ ایلا کو دیکھ تو لیتا تھا،
مگر اب وہ اسے کبھی دیکھ نہ سکے گا، یہ سوچ کر نہایت جان لیوا تکلیف میں مبتلا تھا۔ لہٰذا وہ روتا چلا گیا، اتنا رویا کہ آنسو خشک ہو گئے۔ اب وہ نہ ہنستا تھا نہ مسکراتا تھا، زندگی کی ہلچل ختم ہو گئی تھی۔ گریس اور فریڈی نے ایسے میں کیون کا بہت خیال رکھا، دونوں کیون کے ساتھ اس کے گھر ہی شفٹ ہو گئے۔ گریس اسے ٹائم پر کھانا دیتی، اس کے کپڑے دھو کر استری کرتی، ورنہ تو اسے اپنی ہوش ہی نہ رہی تھی۔ کھانا مل جاتا تو کھا لیتا، تو نہیں تو وہ بھوکا ہی بیٹھا رہتا۔ اس کی جاب بھی نہ رہی تھی اور خود کو مورد الزام ٹھہراتا تھا کہ اگر ایلا کو ہاسپٹل منتقل نہ کرواتا تو آج اس کی ایلا اس کے پاس زندہ ہوتی۔ وہ ہاسپٹل والوں سے بہتر خیال رکھ لیتا تھا، شاید انہوں نے ٹھیک طور پر ایلا کا خیال نہیں رکھا، لاپرواہی برتی جو اس کی موت کا سبب بنی۔ مگر گریس اسے سمجھاتی کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایلا مکمل طور پر پاگل اور جنونی ہو چکی تھی، جو کیون کو بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرتی تھی۔ ایسے میں ذہنی مریض کے ہاسپٹل میں داخل کروانا کوئی غلط قدم تو نہیں تھا۔ کیون نے تو ایسا اس کی بہتری کے لیے کیا تھا۔ یہ تو اس کی زندگی تھی جو اس سے وفا نہ کر سکی، اور ہر اس اذیت سے نجات مل گئی۔ دونوں میاں بیوی کی بھرپور کوششوں سے کیون زندگی سے دوبارہ لوٹ آیا، مگر اب اسے کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اگر مسکرا لیتا تو اس میں بھی آنسو ہوتے۔ اسے اچھی سی نئی جاب مل گئی، یوں وہ زندگی کے معمول کی طرف واپس لوٹ آیا۔ گریس اور فریڈی اسے بارہا کہہ چکے تھے کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اپنا گھر بسا لے، مگر کیون ان کی بات پر کبھی کان نہیں دھرتا تھا۔ اسے ایلا سے شدید محبت تھی اور ایلا کے سوا اپنے دل میں کسی اور لڑکی کو جگہ نہیں دے سکتا تھا۔ یوں 1 سال مزید گزر گیا۔ پتہ ہے آج مجھے بذریعہ ڈاک ایک پارسل موصول ہوا ہے جس کے اندر ایک گڑیا موجود تھی۔ کیون صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، اچھا، بڑی عجیب سی بات ہے، کس نے بھیجی؟ گریس نے حیرت سے پوچھا، پتہ نہیں، اس پر واپسی کا کوئی نام پتہ درج نہیں تھا۔ یہ تو اس سے بھی بڑی حیرت اور عجیب بات ہے، گریس نے حیرانی سے کہا۔ ہاں، یہ تو ہے، کیون بولا۔ وہ دکھتی کیسی ہے؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ گریس نے کہا۔ ہاں، ویسی ہی ہے جیسی ایک گڑیا ہونی چاہیے، بس وہ قد میں تھوڑی لمبی ہے، کیون نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں؟ گریس سر کو ہاں میں ہلانے لگی۔ اس کے بعد گریس نے اپنے اور کیون کے لیے کافی بنائی، جس کے دوران وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ گریس اسے اپنے اور فریڈی کے بارے میں بتاتی رہی کہ فریڈی بہت اچھا ہے، اسے بہت خوش رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کیون اپنی بہن کو خوش دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ اسے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا کہ اس کی بہن اپنے گھر میں بہت خوش ہے۔ جو باتوں باتوں میں رات اتر آئی۔ فریڈی کام سے لوٹ آیا اور گھر میں کیون کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ کیون ویسے بھی فریڈی دنیا میں اکیلا ہی تھا اور ان دونوں کے سوا اس کا بھی کوئی نہیں تھا، اسی لیے وہ بھی ان دونوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ گریس فریڈی کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، مگر اب تک وہ بے اولاد تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خوشگوار اور آسودہ زندگی گزار رہے تھے، لہٰذا دونوں نے اس کمی کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ فریڈی کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ کیون آج سارا دن گریس کے ساتھ رہا، کم از کم آج اس کی بیوی کو اکیلے گھر میں نہیں رہنا پڑا ہوگا۔ گریس کی زبانی کیون کی طبیعت کا سن کر وہ اس کے لیے فکر مند ہو گیا۔ وہ کیون سے شادی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر گریس نے اسے ایسی کسی بھی بات سے باز رکھا۔ آج برسوں کے بعد کیون خوش نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ آج ایسی ویسی کوئی بات کرے جو اس کے بھائی کے لبوں سے مسکراہٹ کو چھین لے۔
فریڈی بھی صورتحال سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ تینوں نے مل کر رات کا کھانا کھایا، جس دوران گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ گریس کھانا بہت اچھا بناتی تھی، دونوں انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ کھانے کے بعد کیون نے دونوں سے رخصت کی اجازت چاہی۔ آج یہیں کیوں نہیں رک جاتے؟ ویسے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، فریڈی نے کہا۔ نہیں، میں اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تم دونوں خوش رہو، میں چلتا ہوں۔ کیون نے اپارٹمنٹ سے باہر آ کر ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور اسے پتہ سمجھا کر ٹیکسی کے پیچھے براجمان ہو گیا۔ وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے باہر کے گزرتے مناظر دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ بعد ٹیکسی اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے باہر رکی تھی۔ کیون نے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا اور اپنے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ میں پہنچ کر اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس کا فلیٹ پہلے ہی فلور پر تھا۔ اپنے فلیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی کیون کو تھکن کا احساس ہوا۔ اسے اس وقت نیند کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا، جس کی لائٹس آن کرتے ہی اس کی نگاہیں سامنے گڑیا پر جا ٹھہری۔ 3 فٹ کی حامل گڑیا اس وقت مکمل کوئی جیتی جاگتی انسانی لڑکی معلوم ہو رہی تھی، جو کمرے کے ایک کونے میں کھڑی تھی، زندگی سے بھرپور تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر کیون کے دریچوں پر کوئی چہرہ دستک دینے لگا۔ گڑیا کا چہرہ اسے کس کی یاد دلا رہا تھا، مگر کس کی؟ کیون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ کیون کے ذہن میں وہ چہرہ دھندلا چکا تھا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ چہرہ اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا۔ کیون ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا، اس بات سے انجان اور بے خبر کہ گڑیا کی آنکھیں اس کی پلٹ جانے پر گھومی تھیں۔ کیون نے سونے سے پہلے شاور لینے کا سوچا اور واش روم میں جا کر شاور کھول کر اس کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ پانی کی تیز بچھاڑ جیسے جیسے کیون کے جسم کو دھوتی گئی، ویسے ویسے کیون کے ذہن پر پڑی گرد بھی دھلتی گئی اور اسے ماضی کی ایک بات یاد آنے لگی۔ اب اسے یقین آتا جا رہا تھا کہ گڑیا کی شکل کس سے ملتی ہے۔ کیون پہلے جس آفس میں کام کرتا تھا، وہاں پر ایک لڑکی بھی کام کرتی تھی، جس کا نام سیٹی تھا۔ سیٹی اپنے کام سے کام رکھنے والی خوش شکل لڑکی تھی۔ کسی سے فالتو بات کرنا اسے پسند نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ مزاج کی حامل خوش طبیعت لڑکی تھی۔ سانولی رنگت پر بھورے بال اور سبز آنکھیں اسے کافی پرکشش بناتی تھی۔ کسی نے بھی اس کو کسی کے ساتھ اتنا فری ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی فیمیل کولیگز کے ساتھ بھی زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن بے حد خوبصورت نوجوان نیا جاب پر آیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ کیون تھا، جس کے حسن نے ایک ہی نظر میں سیٹی جیسی لڑکی کو بھی پاگل کر دیا۔ وہ کیون سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی۔ جس کام کی کیون کو سمجھ نہ آتی، جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی مدد میں پہل کرتی۔ سیٹی کا یہ نیا روپ آفس کے تمام ممبران کے لیے بالکل نیا اور عجیب سا تھا۔ خود کیون سیٹی کی اس قدر عنایت اور مہربانی پر کبھی کبھی عجیب خجل سا ہو جاتا۔ جب کبھی وہ بے خیالی میں ہی سیٹی کے پاس کھڑا ہو جاتا تو آفس والوں کی نظریں اسے اشاروں کنایوں میں بہت کچھ کہتی ہوئی نظر آتی۔ ان سب کے چہرے پر موجود معنی خیز مسکراہٹیں اسے شرمندہ کر دیا کرتی۔ کیون باتوں سے بے حد پریشان ہونے لگا۔ اسے سیٹی صرف ساتھی کولیگ کی حد تک پسند تھی، وہ بھی صرف اس لیے کہ جس کام میں بھی کیون کو مشکل آتی، سیٹی سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کی مدد کر دیا کرتی۔ وہ اچھی طرح سمجھتا تھا کہ سیٹی ایسا کیوں کرتی ہے، مانا کہ اسٹاف کی باقی لڑکیاں بھی کیون پر فریفتہ تھیں، کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا نوجوان تھا، لڑکیوں کو زیادہ گھاس نہ ڈالتا تھا۔ مگر سیٹی کیون کے لیے کچھ زیادہ ہی جذباتی تھی۔ شاید وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، مگر کیون کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ آفس کے باقی لڑکوں کی نظروں میں کیون ایک خوش قسمت انسان تھا، جسے سیٹی خود لفٹ کروا رہی تھی، کیونکہ سیٹی آفس کے تمام لڑکوں سے
زیادہ سینئر اور خوبصورت اور دلکش حسن کی مالک تھی، مگر کیون کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیون کی برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ اب وہ اکثر لنچ کرتے ہوئے سیٹی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کرتی۔ کئی دفعہ کیون نے سیٹی کو گھر جاتے ہوئے اپنا پیچھا کرتے ہوئے پایا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے اس میں کوئی دلچسپی ظاہر نہ کی، یہاں تک کہ اپنا فون نمبر دینے سے بھی منع کر دیا۔ کیون کی برداشت اب جواب دیتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک دو بار سیٹی کو ایسا کرنے سے بھی منع کیا۔ جب پھر بھی وہ باز نہ آئی تو اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش آیا، مگر وہ تھی پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی۔ اگرچہ سیٹی کی محبت یک طرفہ تھی، مگر وہ کیون کی محبت میں اتنا آگے جا چکی تھی کہ اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کیون اس سے محبت نہیں کرتا، الٹا اسے نظر انداز کیے رکھتا۔ اسے شاید خود پر یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ اپنی محبت اس کے دل میں رام کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب سیٹی کسی طرح بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو کیون نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اب وہ سیٹی کا زیادہ نوٹس نہ لیتا تھا۔ اس نے کئی بار چاہا کہ یہاں سے جاب چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، مگر کیون اتنی اچھی جاب گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ کیا معلوم وہ جہاں جائے سیٹی وہاں بھی یاد ہمکے، اور پھر وہ سیٹی کی وجہ سے اپنا کیا چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سیٹی اس کے پیچھے کہیں بھی آ سکتی تھی، اس لیے کیون نے یہ فیصلہ ہی ترک کر دیا۔ اس نے کئی بار آفس مینیجر سے سیٹی کی شکایت کرنا چاہی، مگر وہ ایسا بھی نہ کر سکا۔ مینیجر آفس کے اندر سیٹی کو کنٹرول میں رکھ سکتا تھا، مگر آفس کے باہر کون رکھتا؟ لہٰذا یہ فیصلہ بھی کیون کو ترک کرنا پڑا۔ کچھ ماہ بعد آفس والوں نے کیون کو اپنی دوسری برانچ میں شفٹ کر دیا، جس پر کیون نے سکون کی گہری سانس لی۔ آفس کے اوقات میں تو سیٹی سے جان چھوٹتی، مگر یہ سکون بھی زیادہ دن نہ رہا۔ کچھ دنوں بعد سیٹی بھی اسی برانچ میں آن وارد ہوئی جہاں کیون پہلے سے ہی موجود تھا۔ اب کیون سیٹی سے جان چھڑانے کے لیے سنجیدگی سے غور کرنے لگا تھا۔ جب ہی آفس میں ایک نئی لڑکی وارد ہوئی، وہ ایلا تھی، جو ایک ہی نظر میں کیون کی آنکھوں سے سیدھا اس کے دل میں اتر گئی۔ ایلا ابھی نئی تھی، لہٰذا اسے تمام کام کیون نے سمجھایا۔ جلد ہی دونوں میں خوب دوستی ہو گئی، جو پیار میں بدل گئی۔ سیٹی یہ سب چپ چاپ دیکھتی رہی، مگر اندر ہی اندر جلتی اور کڑتی رہتی۔ ایک رات کوئی 10 بجے کے قریب کیون اپنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جب ہی اس کے موبائل پر کوئی کال موصول ہوئی۔ کیون نے ٹی وی پر سے نظریں ہٹا کر سیل فون کی طرف دیکھا تو کوئی اجنبی نمبر جگمگا رہا تھا، تو فون کی دوسری طرف سیٹی کو پایا۔ تمہیں میرا نمبر کس نے دیا؟ کیون نے قدرے بیزار لہجے میں کہا، جس میں غصے کی آمیزش بھی شامل تھی۔ یہ چھوڑو کہ تمہارا نمبر کس نے دیا، مجھے تم سے ابھی اسی وقت ضروری ملنا ہے۔ آخری بار میری بات سن لو، پھر میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ سیٹی کی آواز ابھری۔ وہ ایسے بول رہی تھی گویا جلدی میں ہو۔ سچ کہہ رہی ہو؟ کیون نے بے یقینی سے کہا۔ وہ اسے دوبارہ کبھی تنگ نہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، جس پر اسے شدید حیرت تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا جو وہ ایسا کرنے پر مجبور ہو گئی؟ وہ تو اسے پریشان کرنے کے لیے باز نہ آئی تھی، کبھی باز نہ آئی تھی۔ ہاں، سیٹی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم ابھی میرے فلیٹ پر آ جاؤ، میں اکیلا ہوں، کیون نے کہا تو سیٹی خوشی کے مارے اچھل پڑی۔ اسے کیون کے اتنی آسانی سے مان جانے کا یقین نہیں تھا۔ اس نے شکریہ کے ساتھ فون بند کر دیا۔ کیون ہاتھ میں فون تھامے کافی دیر سیٹی کے بارے میں سوچتا رہا۔ سیٹی نے کچھ کہا تھا، اسے ان باتوں کا بالکل یقین نہیں تھا۔ جو لڑکی کسی صورت اس کی جان کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھی، اب وہ اچانک کیسے آمادہ ہو گئی؟
अब وہ نہ جانے اس سے کیا کہنے والی تھی۔ ضرور وہ اس کے سامنے اپنی محبت کا یقین دلائے گی تھا، مگر وہ تو ایلا سے محبت کرتا تھا۔ سیٹی اس کے دل میں کہیں نہیں تھی۔ اب جو موقع ہاتھ آیا تو وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ اب جان نہ چھڑائی تو ہمیشہ اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ کیون نے اپنی ذہن میں تمام پلان ترتیب دیا اور اس پر عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 20-25 منٹ بعد کیون کے فلیٹ میں ڈور بیل بجی۔ کیون نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تو سامنے سیٹی کو موجود پایا۔ وہ سفید لباس میں ملبوس نہایت پرکشش لگ رہی تھی۔ کیون دروازے سے ایک طرف ہو گیا اور سیٹی اندر چلی آئی۔ اس ٹائم گھر والوں سے کیا کہہ کر میری طرف آئی ہو؟ کیون نے پوچھا۔ کیون، میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، سیٹی نے جواب دیا۔ کیون نے اسے خالی خالی نگاہوں سے گھورا۔ اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانا اس کے لیے اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ کیسے آئی ہو؟ ٹیکسی سے، سیٹی بولی۔ بیٹھو، کیا لوگی؟ چائے، کافی یا کوئی مشروب؟ کیون کچن کی طرف جاتا ہوا بولا۔ مشروب ٹھیک رہے گا، سیٹی نے کہا اور کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں کیون کچن سے مشروب کے 2 گلاس اٹھا لایا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مشروب کا گلاس سیٹی کو تھما دیا۔ کیون، مجھے تم سے بات کرنی ہے، سیٹی نے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، پہلے آرام سے مشروب تو پی لو اور پھر بات بھی کر لیتے ہیں، کیون نے کہہ کر اپنا گلاس ایک جانب بڑھایا، جس کے ساتھ ہی سیٹی نے بھی اپنا گلاس ٹکرا دیا۔ اس دوران سیٹی اسے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیون کو بڑا ہی عجیب سا احساس ہوا۔ دونوں نے مشروب کے گلاس لبوں سے لگا لیے۔ مشروب پیتے ہی سیٹی کا سر بھاری ہونے لگا اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ اترنے لگی۔ کیون اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سیٹی کو سب کچھ گھومتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اسے سمجھنا نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی پلکیں جڑنے لگیں۔ پھر کچھ لمحوں میں اس کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ڈوب گیا۔ کیون نے سیٹی کے مشروب میں کوئی نشہ آور چیز ملائی تھی، بہت جلد اپنا کام کر دکھایا۔ کیون نے جلدی سے اپنا بقیہ مشروب ختم کیا اور گلاس واپس میز پر رکھنے کے بعد سیٹی کو اپنی باہوں میں اٹھایا، جو کرسی پر ہی ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کر بیڈ روم میں آیا اور جا کر اسے بستر پر لٹا دیا۔ چند لمحوں کیون سیٹی کے چہرے کو ایک ٹک دیکھتا رہا، جو بڑے سکون سے بے ہوشی کی دنیا میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کیون نے اپنے آفس کے ان دوستوں کو فون کیا جو سیٹی کو پسند کرتے تھے، مگر سیٹی انہیں گھاس بھی نہیں ڈالتی تھی۔ وہ اکثر کیون سے کہتے رہتے تھے کہ تم سیٹی کو پسند نہیں کرتے تو اسے بہانے سے کسی طرح کہیں پر بلاؤ، وہ تمہاری بات کبھی نہیں ٹالے گی، باقی کام ہم پر چھوڑ دو۔ کیون نے ان کی باتوں پر کبھی دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ ایک شریف لڑکا تھا، اسے پسند نہیں تھا کہ کسی کی عزت کے ساتھ یوں جارحانہ سلوک کیا جائے، مگر اب جب کہ کیون ایلا سے شادی کرنے میں سنجیدہ تھا، لہٰذا سیٹی سے جان چھڑوانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ ان دونوں کی زندگی میں زہر گھول سکتی تھی، کیونکہ اس طرح کی حرکتوں کا مظاہرہ وہ کر چکی تھی۔ اس طرح وہ اس سے تمام حرکتوں کا بدلہ لینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ سیٹی نے اسے بہت تنگ کیا تھا، لہٰذا اب بدلے کی گھڑی آ گئی۔ اس نے باری باری ان لڑکوں کو فون کیا، وہ لڑکے گنتی میں 4 تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کیون کے گھر میں داخل ہوئے۔ واہ کیون، آخر تم نے ہماری بات مان ہی لی، ان 4 لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے خوشی سے ہنستے ہوئے کہا۔ تم لوگ آرام سے اپنا کام کرو، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میری بہن سہیلیوں کے ساتھ
दूसरे शहर गई हुई है। केवन ने संजीदगी से कहा, ये तो और भी अच्छा हो गया, चलो भाई फिर काम शुरू करते हैं। इनमें से एक बेशर्मी से बोला और फिर चारों दोस्त हंसते कहके लगाते सेटी पर जो मायनी फिक्रे कसते हुए इस बेडरूम में जा घुसे जिधर सेटी बेहोश पड़ी हुई थी। वो चारों बेड पर चढ़ गए और बेहोश सेटी को बाहों में लेकर इसके जिस्म के नशेबो फराज से छेड़छाड़ करने लगे और इसके साथ यूं चिपके थे जैसे गोया चार बिल्ले एक चूहिया पर बिल पड़े हों। केवन फहाशी का ये नज़ारा खामोशी से अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ देख रहा था। इसका चेहरा बिल्कुल सपाट था, किसी भी तासुर से यकसर आरी। दिल में कोई मलाल था, ना ही कोई बोझ। गोया वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहा था। सेटी अपनी हदों से आज ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी और केवन को इससे नफरत हो गई थी। सेटी से जान छुड़ाने का इससे बेहतर तरीका उसकी नज़र में कोई और न था। वैसे भी वो जो कुछ कर चुकी थी इसके बदले में वो इन सब का हकदार समझता था उसको। अपने जिस्म पर वहशियाना सलूक को महसूस करके सेटी के हवास वापस आने लगे। समात के पर्दों में इन चारों की आवाज़ें और कह कहे दस्तक देने लगे। रफ्ता रफ्ता इसकी पलकें खुलने लगी, जहन के तारीक गोशों में रोशनी होने लगी और फिर चंद लम्हों बाद सेटी का सोया जहन बेदार होने लगा। अब अब वो इन सब की आवाज़ें पहले से साफ सुन सकती थी। लगता है ये होश में आ रही है, देखो अपने हाथ पांव को जुम्बिश देने लगी है। इनमें से एक बोला, वाह अब तो और भी मजा आएगा। दूसरे ने कहा तो चारों कहकहे मारकर हंस पड़े। जी दोस्तों, ये कहानी का पहला हिस्सा है। दूसरे हिस्से के लिए बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। शुक्रिया।